काद الفقر अन यकून कुफ्रा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवाम मालिकिल खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने एक हदीस पाक का टुकड़ा आपके सामने पेश किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा। कभी कभार इंसान की गरीबी कुफ्र का सबब बन जाती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द भी है और आपकी बहुत बड़ी अक्लमंदी भी है। नबी जितना बड़ा आलिम होता है उतना बड़ा खैरखा भी होता है, उतना बड़ा परहेजगार भी होता है और नबी उसी कदर अक्लमंद भी होता है। और जो आला दर्जे का मोमिन होता है, जिसका ईमान जितना मजबूत होता है, उसकी अक्ल भी उतनी तेज़ होती है। और अगर अक्ल कमज़ोर है, इंसान बेवकूफ़ है, तो इसका मतलब ये है कि ईमान भी कमज़ोर है। और इस पर बाकायदा दलाइल हैं। इमाम इब्न जोज़ी की किताब अल-अज़किया, उसमें 32 बाब हैं। पहला बाब इमाम इब्न जोज़ी ने इस बात पर कायम किया है कि अक्ल के फ़ज़ाइल क्या हैं। उसमें जितनी अहादीस हैं, उन अहादीस का मफ़हूम यह है कि कल बरोज़ क़यामत जब इंसानों को जन्नत और जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाएगा, तो अहले जन्नत जो जन्नत में जाएंगे वो अपने सिर्फ आमाल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी रहेगी कि जन्नत में जाने वाले बड़े अक्लमंद हैं। और एक हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल से ज़्यादा अहम नेमत बंदे को कुछ भी नहीं अता फरमाई, यानी सबसे अफजल नेमत है अक्ल। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, उनसे पूछा गया कि कामयाब इंसान कौन है, तो फरमाया गया जिसे अक्ल दी गई। पूछा गया कि अगर किसी के पास अक्ल ना हो तो फिर कामयाबी की सूरत क्या है। फरमाते हैं अक्ल नहीं है तो उसको मशवरा देने वाले अक्लमंद हो। फरमाते हैं अगर किसी के पास ये भी ना हो तो क्या किया जाए। फरमाते हैं उसके हक़ में बेहतर यह है कि वो खामोश रहे। फरमाते हैं अगर किसी से यह भी नहीं हो सकता, वो बोलने की बीमारी हो, तो क्या इलाज है। फरमाते हैं उसके हक़ में बेहतर यह है कि उसे वक्त पर मौत आ जाए। अक्लमंदी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और बेवकूफ़ होना इस बात की निशानी है कि बंदे का ईमान भी कमज़ोर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी भी उसकी मुसलसल दस्तगीर नहीं कर पा रही है। आज के जो हालात चल रहे हैं, उन हालात का सोल्यूशन अगर हम बहुत गहराई से कुरान और हदीस की तालीमात पर गौर व फिक्र करें, तो दो चीज़ें वाज़ेह तौर पर आज के हालात का हमारे नज़दीक सोल्यूशन है। हालात कितने ख़राब हैं, कितने गंभीर हैं, ये बतलाने की ज़रूरत नहीं। जिसके पास ज़रा भी अक्ल है और जो ज़रा भी सूझबूझ रखता है और एक धड़कने वाला दिल रखता है, वो खूब महसूस करता है कि हालात कितने नाजुक हैं। और जिन्हें खाने पीने और सोने से फुर्सत नहीं है, जिन्हें हालात से कोई लेना देना नहीं है, मिल्लत से कोई सरोकार नहीं है, जिनकी ज़िंदगी का अव्वल व आखिर मिशन खा पी के मर जाना है, उन्हें ना हालात में कोई नज़ाकतें नज़र आती हैं और ना उन्हें कुछ लेना देना रहता है। ऐसे हालात ऐसा नहीं कि पहली बार हमारे सामने आए हैं। तारीख़ का अगर मुताला करें तो इस कौम का अलमिया ये रहा है, हमारी कौम का अलमिया ये रहा है कि हम उसी वक्त बेदार होते हैं जब बहुत ज़्यादा पीटे जाते हैं। ये हमारी तारीख़ रही है, हमारी एक पुरानी आदत रही है कि जब तक हमें मारा नहीं जाता हम बेदार भी नहीं होते। और आज भी यही हाल हमारे सामने है। अब मार जो खाना है वो खा रहे हैं, जितना पिटना है पिट रहे हैं और मज़ीद पिटेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो मुल्क जहन्नम बने हुए हैं, सिर्फ एक दो जगह पर हालात ख़राब हैं। वो उन हालात की हिंदुस्तान में कब कॉपी हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की दुनिया, पूरी दुनिया यहूदियों के हाथों का खिलौना है और यहूदी कब किस मुल्क में कौन सा गेम खेले कुछ नहीं कहा जा सकता। हर गरीब मुल्क का अलमिया यह है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इजराइल की कठपुतली बना होता है, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। अब किस मुल्क में कौन से हालात कब दोहरा दिए जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। फिल वक्त हमारे सामने हालात का जो सोल्यूशन है वो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है एजुकेशन, तालीम, इसके बगैर कोई चाराई कार नहीं। और दूसरी चीज़ है माल। तालीम
ماڈرن ایجوکیشن بھی ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ صرف 11% مسلم وہ ہیں جو ہائی ایجوکیٹڈ، اور ہائی ایجوکیٹڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی نے یونیورسٹی میں جا کے ٹاپ کر لیا ہو۔ ہائی ایجوکیشن سے مراد گورنمنٹ کی ڈیفینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جنہوں نے 12th پلس کچھ کیا ہو، تو ایسی تعداد پورے مسلم سماج میں اونلی 11% ہے، 11% ہے۔ باقی 41% مسلمان وہ ہیں جنہیں آج بھی اپنا سگنیچر کرنا نہیں آتا، اور صرف 53% مسلم عورتیں وہ ہیں جو پڑھی لکھی ہیں۔ آج جو کچھ بھی 3 طلاق کے نام پر ہو، یا جہاں کہیں بھی برقع پہنا کہ کسی عورت کو بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر اسلام کا مسلسل مذاق اڑتا رہتا ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ سب پری پلان ہوتا ہے، اور ان کا سولوشن لوگوں کو معلوم بھی ہے۔ جو اوپر سے حکومت چلاتے ہیں انہیں سب ڈھنگ معلوم ہے، لیکن وہ کیوں چاہیں گے کہ مسلم عورتیں پڑھیں؟ وہ تو یہی چاہیں گے کہ مذاق اڑتا رہے۔ اب یہ اس قوم کی ذمہ داری بنتی ہے، جس کے گھر میں آپ اپنے گھر میں بہو لائے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ آپ نے اگر اپنی کسی بچی کو جنم دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی تعلیم کا انتظام کریں۔ ماڈرن ایجوکیشن بھی ہمارے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے 70 سال کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، جب بھی کوئی حالات کو خراب کرنا چاہتا ہے تو 2 راستے اپناتا ہے، ہندو مسلم۔ اس ملک میں صرف مسلمان اقلیت میں نہیں ہیں، مسلمان مائنورٹی نہیں ہیں، اس ملک میں جینی بھی مائنورٹیز میں ہیں، اس ملک میں پارسی بھی مائنورٹی میں ہیں، اس ملک میں سکھ بھی مائنورٹی میں ہیں، عیسائی بھی مائنورٹی میں ہیں۔ کہ آپ نے کہیں دیکھا کہ ہندو عیسائی ہوتا ہو، ہندو پارسی ہوتا ہو، ہندو سکھ ہوتا ہو، ہندو جینزم ہوتا ہو؟ آپس میں ان کی لڑائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ ہر جگہ ہندو مسلم ہی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے اس قوم کے پاس نہ پیسہ ہے نہ ایجوکیشن ہے، اس قوم کو جس طرح سے بھی فٹ بال بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ہمارا ہر بچہ ہائی ایجوکیٹڈ ہو، ہمارا ہر بچہ اچھی تعلیم پا چکا ہو، اور ہمارا ہر آدمی اپنے آپ کو ایجوکیشن میں بزی رکھے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری ایک شکایت کرنے کی بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے کہ پورا زمانہ ہمارا دشمن ہے، ہر حال ہر دور ہمارا دشمن ہے، ہر علاقہ ہمارا دشمن ہے۔ آپ تو اپنے دشمن نہیں ہیں، پوری دنیا آپ کی دشمن ہوگی۔ آپ خود تو اپنے دشمن نہیں ہیں، آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ آپ کے گھر میں تعلیم یافتہ بچے کتنے ہیں؟ آپ کے خود کے اپنے بچوں کا ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ کا بزنس میں رول کیا ہے؟ دنیا کا ایوریج نکالا گیا تو ایک یہودی سال میں 200 گھنٹے منیمم پڑھتا ہے، اور مسلم کا پرسنٹ یہ ایوریج نکالا گیا تو ایک مسلمان پورے سال میں صرف 6 منٹ پڑھائی کرتا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں حالات آپ کے دشمن ہیں۔ میں کہتا ہوں حالات نہیں، آپ خود اپنی ذات کے دشمن ہیں، آپ خود اپنے آپ کے قاتل ہیں۔ اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہو، اور دوسرا سولوشن یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہو۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہے نہیں، اور جن کے پاس 2 پیسے ہیں انہیں یہ ڈھنگ نہیں کہ اس مال کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ ہمارا ہر مال ڈی جے ساؤنڈ کے حوالے ہو جاتا ہے، خرافات کے حوالے ہو جاتا ہے، کھانوں میں مسالے کے حوالے ہو جاتا ہے، اپنے مکان کی دیوار اونچی کرنے کے حوالے ہو جاتا ہے، رنگ و روغن کو چمکانے کے حوالے ہو جاتا ہے، لباس اچھا پہننے کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہٹا لیا جائے تو ہمارے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کبھی کبھار نوجوانوں سے بات کر کے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے ملک کو کیا ترقی دیں گے، انہیں تو اپنے بڑوں سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں معلوم۔ ان سے کوئی مشورہ لے لیا جائے تو ٹھیک سے مشورہ نہیں دے سکتے۔ آج 31 سال کے نوجوان اسی ملک میں 32,000 کروڑ کے مالک بھی ہیں، اور ہمارا 31 سال کا نوجوان وہ ہے جسے تحیات بھی یاد نہیں ہے۔ دنیا آپ کی دشمن نہیں ہے، آپ اپنے دشمن ہیں۔ اور پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو مذہب کی معلومات نہیں ہے، آپ کو دعائے قنوت کا علم نہیں ہے، آپ کو نماز جنازہ کا ڈھنگ نہیں معلوم، پھر بھی ٹوپی لگا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ کا دنیائی نالج بھی تو بہت کمزور ہے، آپ میتھمیٹک میں تو بہت کمزور ہیں، آپ دنیا کا جغرافیہ بھی تو نہیں بتا سکتے، آپ ہندوستان کی ہسٹری بھی تو سامنے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کسی میدان میں آگے نہیں ہیں، آپ صرف چودراہٹ میں آگے ہیں، آپ صرف آل فول بولنے میں آگے ہیں،
آپ زبردستی کی پنچایتی کرنے میں آگے ہیں، آپ اپنے بھائیوں کو نیچا دکھانے میں آگے ہیں، دو سولوشن ہے۔ ایک ایجوکیشن، ہمارا کوئی بھی وہ بچہ جس کی عمر اسکول جانے کی ہے ہمارے محلے میں نہیں موجود رہنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں موجود رہنا چاہیے، اسکول کے ٹائم میں ہمارا کوئی بھی بچہ ہمارے محلے میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ صرف 10 سال اس بات پر عمل کر کے دیکھ لیں، کوئی آپ کا دشمن نہیں، پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دنیا نہ کسی کی دوست ہوتی ہے نہ دشمن ہوتی ہے، دنیا صرف مطلب کی پرستار ہوتی ہے۔ جہاں دنیا کو اپنا مطلب نظر آتا ہے دنیا اس کی جوتوں سے اپنے ماتھا رگڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور جہاں دنیا کو اپنا مطلب نظر نہیں آتا آج کی دنیا اپنے باپ کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں، دنیا میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اور آج آپ کی جو سچویشن ہے گندی نالی کے کنارے بیٹھ کے واٹس ایپ چلانے کی، اگر یہ سچویشن 50 سال بھی برقرار رہتی ہے تو یوں ہی آپ شکایت کرتے رہیں گے اور آپ کو یہی ہمیشہ نظر آتا رہے گا کہ دنیا آپ کی دشمن ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تجارت میں، بزنس میں بہت آگے بڑھیں۔ اس سے زیادہ بڑی بات کیا کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو کبھی کبھار غریبی کی بنیاد پر آپ کے ایمان کو بھی خطرہ رہتا ہے، اور اس سے بڑی بات تجارت کے بارے میں اور کیا کہی جا سکتی ہے کہ ہم جس نبی کا گیت گاتے ہیں، ہمارے نبی کی پریکٹیکلی لائف کی پہلی سنت ہے، عظیم ترین سنت تجارت کرنا۔ ہمارے 12 سال کے بچوں کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہوتا۔ میرے نبی کی جب 12 سال کی عمر تھی تو آپ ملک شام گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور آپ نے پہلا تجارتی سفر ایک پردیس کا کیا۔ آج ہمارے بچوں کو اپنے شہر میں 12 سال کی عمر میں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہوتا، کسی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہوتا، اور میرا پیغمبر 12 سال کی عمر میں ودیش جا کے تجارت کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ بزنس مائنڈ کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ایک رفیق سفر بنی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اس نکاح کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول تجارت کرنے کا بہت اچھا ہنر جانتے ہیں۔ بے شک اللہ کے رسول کی دوسری تمام خوبیاں اپنی جگہ، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کو سب سے زیادہ جس خوبی نے متاثر کیا وہ خوبی یہ ہے کہ محمد عربی تجارت کرنے میں بہت بڑے امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور ان کی تجارت میں برکت بہت ہے۔ جس نبی نے 12 سال کی عمر میں پہلا تجارتی سفر کیا، 18 سال کی عمر میں کیا، اور جس نبی نے 25 سال کی عمر میں تجارتی سفر کیا، اور خدیجۃ الکبریٰ جو بہت بڑی تاجر عورت تھی، وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے تجارتی مال میں کبھی بھی اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اس سال فائدہ ہوا تھا جب محمد میرا سامان سفر لے کے گئے تھے۔ اور جس نبی کے تجارتی مائنڈ کا اسٹائل یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق تاجر ہیں، فاروق اعظم تاجر ہیں، عثمان غنی تاجر ہیں، مولا کائنات نے کبھی تجارت نہیں کی، غریب انسان تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تاجر ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام وہ ہیں جو تاجر ہیں، خود اللہ کے رسول تاجر، آپ کے بڑے بڑے صحابہ تاجر۔ اور کچھ صحابہ کی صورتحال تو یہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے تاجر اور اتنے مالدار صحابی، فرماتے ہیں پتھر کو چھو دیتا ہوں وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ اور مال کا عالم یہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ 700 اونٹوں پر سوار ہو کر کے مدینہ میں آیا۔ جب 700 اونٹ چلتے ہیں تو کس طرح کی آوازیں آتی ہیں اور کس طرح سے راستے سے گرد و غبار اڑتا ہے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا مدینہ پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے؟ اتنا گرد و غبار کیوں اڑ رہا ہے اور اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو کسی نے بتایا اٹیک نہیں کیا ہے، بلکہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے لوٹا ہے۔ 700 اونٹوں میں آپ کا سفر ہے، آپ کا سامان تجارت ہے، یہ اس کا گرد و غبار ہے، اس کی آوازیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑی پیاری بات کہی اس وقت، اور ذرا سا عبرت حاصل کریں اور دیکھیں ہمارے مالدار، جب ہمارا دیندار طبقہ تجارت نہیں کرتا تو ہمارا تجارت کرنے والا طبقہ دینداروں سے کٹ جاتا ہے۔ دینداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ تجارت کریں، اور تجارت کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ دین سے جڑے رہیں۔ ویسے ہی جیسے ہمارے امام اعظم، جہاں مذہب حنفی کے امام اعظم ہیں وہیں تجارت کے بھی امام اعظم ہیں۔ امام اعظم وہ ہستی ہیں جن کے انڈر میں تقریباً 500 لوگ مزدور کام کیا کرتے تھے، اور اتفاق دیکھیے کہ BBA کی زبان میں، بزنس ڈپلوما کی زبان میں بڑا تجارت کرنے والا تاجر اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے انڈر میں 500 ورکر کام کرتے ہوں۔ امام اعظم کے انڈر میں اس زمانے میں 500 ورکر کام کیا کرتے تھے۔
تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف تمام صحابہ میں سب کے بعد جنت میں جائیں گے، انہیں اپنے مال کا حساب دینے میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ تمام صحابہ میں سب کے بعد میں جنت میں جائیں گے۔ تو اب یہ عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زبان سے سنیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جیسے یہ سنا کہ ام المومنین میرے بارے میں یہ فرماتی ہیں، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ام المومنین سے کہیں کہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنا پورا 700 اونٹوں کا سامان سفر، سامان تجارت راہ خدا میں وقف کیا۔ اس قدر دل بھی ہوا کرتا تھا اور یہ جذبہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیگر صحابہ کرام کی سچویشن کا اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال مدینہ پہنچے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک کام یہ کیا تھا مدینہ پہنچنے کے بعد میں کہ ایک مکی صحابی کو مدنی صحابی کا بھائی بنا دیا تھا، جسے سیرت کی زبان میں عقد مواخات بولا جاتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں ان کا مدینہ میں ڈھنگ سے گزارا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ایک مدنی صحابی کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ذہن دیکھیں اور ان کی غیرت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جس مدنی صحابی کا بھائی بنایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے شام کا کھانا ان مدنی صحابی کے یہاں کھایا، لیکن جب صبح کا وقت ہوا تو فرماتے ہیں مجھے مدینے کے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ آپ مدینہ کے بازار میں گئے، آپ کے پاس چند دراہم تھے، آپ نے ان سے مکھن خریدا اور مکھن خریدنے کے بعد میں تجارت کی، اور دوپہر کا کھانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے ہیں۔ آج اگر ہمیں مفت خوری کا موقع مل جائے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کی مہمانی کی مدت بھی پوری نہیں کی، بلکہ ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن پہ پہنچے ہیں۔ اتنا تو ہمیں موڈ فریش کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی شان غیرت یہ ہے اور تجارت کی ذہن ایسا ہے کہ ایک وقت کا کھانا اپنے میزبان کے یہاں کھایا ہے، دوسرے وقت کا کھانا اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے ہیں۔ یہ ذہن انہیں کہاں سے ملا تھا؟ اس نبی سے ملا تھا جس نبی کی فکر یہ ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم اونٹ پہ سوار ہو اور تمہارا کوئی سامان نیچے گر جائے تو کسی سے یہ مت کہو کہ میرا سامان مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود اپنے اونٹ سے نیچے اتر کے آؤ، اپنا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ۔ یہ نبی کی غیرت ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ جسے بھی بھیک مانگنی ہوتی ہے تھوڑی داڑھی بڑھا لیتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے تاکہ مسلمان نظر آئے۔ وہ نبی جو اس قدر اپنے ماننے والوں کو غیرت سکھاتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی سامان بھی نیچے گر جائے تو کسی سے یہ مت کہو کہ میرا سامان مجھے اٹھا کے دو، بلکہ خود گھوڑے سے یا اونٹ سے نیچے اتر کے اپنا سامان خود اپنے ہاتھ میں لو۔ آج اس نبی کی امت کے نام پر اگر کوئی ایک شخص بھی بھیک مانگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نبی کی تعلیم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اس کے کون ذمہ دار ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، نہ ایجوکیشن میں کوئی سودا کرے نہ بزنس میں کوئی سودا کرے۔ اور ائمہ کرام سے اور علماء کرام سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سنت دعوت اسلامی کا یہاں پر علماء کرام بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان علماء کرام، ان بزرگان دین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میں سب سے گزارش کرنا چاہوں گا تجارت میں کوئی پیچھے نہ رہے، نہ ایک عام مسلمان پیچھے رہے اور نہ کوئی امام پیچھے رہے۔ سب تجارت میں آگے بڑھیں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور کم سے کم ضرورت نہ سمجھیں، اللہ کے رسول کی سنت سمجھیں تو سنت سمجھ کے ہی تجارت میں آگے بڑھیں۔ ایک حدیث پاک سناؤں اور بات ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے برکتوں کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے تنے تنہا تجارت میں رکھے گئے ہیں، ایک حصہ دوسری چیزوں میں ہے۔ اور آج کی تاریخ میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کا پریکٹیکلی روپ دیکھنا ہو تو یوں دیکھ لیں کہ دنیا کا کوئی امیر ترین انسان ایسا نہیں جو نوکری پیشہ ہو، ہر امیر ترین انسان وہ ہے جو بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اللہ کے رسول نے اس ماحول میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر ان باتوں کو ہم لوگ پریکٹیکلی طور پر زندہ نہیں کریں گے تو اور کون زندہ کرے گا؟ مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آج امت جس قدر غربت کا شکار ہے، اور آج بہت بڑے علاقوں میں، ہم تو اپنی دنیا میں مگن ہیں، اس میں تھوڑا سا بھیڑ دیکھ لی تو خوش ہو گئے کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں، جلسوں میں شان سے نعرہ لگا لیے تو ہمیں لگنے لگا کہ ہم ہی ہم ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جسے اپنی پیٹ کی آگ بجھانے سے بیچارے کو اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ جلسوں میں کسی کو اپنا چہرہ دکھا سکے۔ ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو آج بھی
پریشان حالی کا شکار ہے، غربتوں کا شکار ہے، ان کا مداوع کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میدان تجارت میں بہت آگے آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف ہمارے ہاتھ میں تجارت، ہمارا ذہن تجارتی ذہن ہو، اور دوسری طرف ہمارا ذہن تعلیمی ذہن ہو۔ مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔